बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। उठा पाकिस्तान में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जुम्मे का दिन हमेशा की तरह मैं हमेशा कहती हूँ कि आज की सआतें, आज की रहमतें और नेमतें अल्लाह ताला हम सब के नसीब में लिखे और हमें तौफीक दे के हम इसे समेट सकें। और अब तो बहुत ही वक्त के साथ मुझे लगता है ज़रूरत बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि कल हमने शो किया तो उसमें जो अशिया खुर्दनोश की किल्लत के हवाले से पूरी दुनिया में बताया जा रहा था, ग़िज़ाई किल्लत के हवाले से। अब काफ़ी ख़बरें हम पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं जब आपसे मुलाकात होनी होती है उससे पहले। और आज के प्रोग्राम में भी जो कुछ हमारे यहाँ बातें की जा रही हैं, एक तरफ तो ये कहा जाता है कि इकॉनमी या हम खुदा न खास्ता हमारा मुल्क दिवालिया होने वाला है, हमारे पास डॉलर्स नहीं है, हमारी अशिया खुर्दनोश की जो कीमतें हैं वो तो आसमान को छू ही रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो पोर्ट से हमें रिलीज़ करने आए अपना सामान, सो दैट हमारे यहाँ जो इन हाउस या लोकली जो हमारी डिमांड है खाने पीने की वो पूरी हो सके, तो वो भी नहीं हो पा रही है। इस पे काफ़ी सारी और बातें हैं, और जिनका इस्तेमाल मुर्गी और अंडों का होता है उनके लिए भी शायद कोई आज ऐसी खबर आ जाए जो आपके दिल पे गिरा गुजरे। सो ये सब आज हम डिस्कस करेंगे कुछ देर बाद। और सेकंड आवर में ज़ाहिर है वो जो कंटेंट जुम्मे के मुनासबत से होता है वो मैं आपको उस वक्त एक्सप्लेन करूँगी। शुरू में आज की हमारी स्टोरी। दरवेश बादशाह के सामने जाता है, बादशाह सलामत कहते हैं मांगो, क्या मांगते हो। दरवेश अपना कशकोल आगे करता है और कहता है जनाब बस इसको बादशाह सलामत भर दीजिए। बादशाह सलामत बड़ा सखावत का मुजाहरा करते हैं, अपने गले से हार निकालते हैं, अंगूठियाँ निकालते हैं, जो जो जेवरात उन्होंने जेब तन किए होते हैं निकालते हैं और उसमें डाल देते हैं। कशकोल नहीं भरता। ऐलान जारी होता है कि जी और तिजोरी में से सामान लाया जाए, और जो जवाहरात और बाकी तमाम चीज़ें वो डाली जाती हैं। कशकोल फिर भी नहीं भरता। करते 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 यहाँ तक नौबत आ जाती है कि वज़ीर और बाकी जितने दरबारी हैं सब लोग अपना सामान डालने लगते हैं, और एक वक्त ऐसा आता है कि ऐसे लगता है कि रियासत का सारा सामान उस कशकोल में चला गया है, फिर भी कशकोल भर नहीं पाता। अब आखिर में जब वो कशकोल भर नहीं पाता और ऐसे लगता है कि दरवेश जीत गए हैं और बादशाह सलामत हार गए हैं, तो दरवेश उस कशकोल को उलटते हैं, मुस्कुराते हैं, वापस मुड़ते हैं और जाने लगते हैं। बादशाह सलामत कहते हैं कि जनाब इतना तो बता दीजिए, हाथ जोड़ के अब आपसे विनती करता हूँ कि इतना तो बता दीजिए कि ये कशकोल किस चीज़ का बना हुआ है, ये भरता क्यों नहीं। बादशाह सलामत को जो जवाब मिला में वो वक्त की ज़रूरत है और सबकी सुनने की ज़रूरत है। आज का वक्त वैसा ही है। दरवेश ने कहा कि ये कशकोल ख्वाहिशात का कशकोल है, ये कभी भी नहीं भरेगा, इसे सिर्फ कब्र की मिट्टी भर सकती है। तो बात यही है कि एक ख्वाहिश पूरी होती है कि हम 4 और ख्वाहिशात को अपने अंदर जन्म ले लेते हैं। 4 पूरी होती हैं, 40 और सर उठाने लगती हैं। अभी 2-4 ही जो आपकी ज़िंदगी में पूरी हुई होती हैं, ना उसका शुक्र सही से करते हैं, ना उसको एंजॉय सही से करते हैं, और बाकी ख्वाहिशात की तरफ भागने लगते हैं। सो देयर इज़ नो एंड टू इट। हाँ बिल्कुल ख्वाहिशात होनी चाहिए, चीज़ों को आपको एंजॉय करना चाहिए, और मज़ीद ख्वाहिशात इंसान को, मेरे ख्याल में इसका दूसरा पर्सपेक्टिव ये भी है कि इट कीप्स यू गोइंग, आप चलते रहते हैं अपनी ज़िंदगी में। लेकिन कौन सा ऐसा वक्त है जब आप बिल्कुल ख्वाहिशात के ताबे आ जाते हैं और आपकी मटीरियलिस्टिक अप्रोच जो है वो बाकी चीज़ों को आपकी पर्सनैलिटी में या ज़िंदगी में मुतासर करने लगती है। तो वो एक टाइम है जब आपको ये रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि शायद अब मुझे रुकना चाहिए। तो जो है जैसा है, जिस तरह आप खुशहाल हैं, बल्कि कितनी पोस्ट आपने भी पढ़ी होंगी, मैं भी पढ़ती रहती हूँ कि अगर आपके पास घर में राशन मौजूद है, अगर आपके सर पे छत है, अगर आपके बच्चे खुशहाल हैं, सही स्कूल में पढ़ रहे हैं, चीज़ें मुनासिब चल रही हैं ज़िंदगी में, आप सेहतमंद हैं, पूरी नींद लेके उठते हैं, तो अल्लाह का शुक्र अदा करें। ये छोटी छोटी वो चीज़ें हैं जो शायद बहुत पैसे वालों के पास नहीं होती, सेहत बहुत पैसे वालों के पास नहीं होती। वो कहते हैं सब कुछ ले लो, हमें हमारी सेहत दे दो। किसी कैंसर पेशेंट से आप पूछें, अगर वो बहुत अमीर भी हो, वो कहेगा मेरी सारी जायदाद ले लो, इसको मुझसे, इस मर्ज़ को मुझसे दूर कर दो। तो हम सबको इस पे सोचने की ज़रूरत है, और शुक्रगुजारी का जो जज्बा है या जो आदत है उसे बनाने की, अपनाने की ज़रूरत है।
جہاں ہمارے معاشرے میں باقی تمام چیزیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں. ہم آپ کو بتاتے رہتے ہیں کہ تفریح کے کون کون سے مقامات ہیں یا مواقع ہیں. وہاں میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ بک فیئر کا انعقاد ہو چکا ہے اور کراچی ایکسپو سینٹر میں نت نئی کتابیں نت نئی جلد کے ساتھ, مجھے تو کیونکہ اوپر کا کورز اور جلد بھی بڑی پسند آتی ہے اور متاثر کرتی ہے, نئے نئے صفحوں کی خوشبو ہوتی ہے. سو یہ جو کتاب کے ساتھ آپ کی دوستی ہے نا, یہ دوستی بڑی پکی ہوتی ہے اور یہ دوستی وہ دوستی ہوتی ہے جو زندگی بھر آپ کو فائدہ پہنچاتی ہے. تو ابھی اس دوستی کے لیے جو ہے آپ اس کا مظاہرہ کر سکتے ہیں, کیونکہ ایکسپو سینٹر میں نہ صرف کورس بکس بلکہ فینٹسیز, ریالٹیز, بایوگرافیز, بہت ساری کتابیں ہیں دنیا بھر کے حقائق پہ مبنی, جغرافیکل کتابیں, بہت ساری کتابیں یہاں پر موجود ہیں. بچوں کو لے کر جائیے اور ضرور کتابیں خریدیے. ابھی میں کچھ دیر پہلے یہی کہہ رہی تھی کہ ہماری سوسائٹی میں ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمیں جوتا, بیگ یا سوٹ لینا ہونا تو وہ ہمیں 5,000, 4,000, 3,000, 10,000 ہم کمپرومائز کر لیں گے. لیکن کتاب پہ اگر 1,000 بھی لکھا ہوگا نا, وہ کہانی کی کتاب ہوگی یا ہمارے شوق کی کتاب ہوگی, 1,000 کی بھی ہوگی, تو ہم سوچیں گے کہ یہ مہنگی ہے. تو جب تک ہمارا یہ نیریٹو چینج نہیں ہوگا, جب تک ہماری یہ سوچ نہیں بدلے گی, تب تک ہمارے اندر کی چیزیں نہیں بدل سکتی. کیونکہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے ایک اچھی کتاب پورے سال میں پڑھ لی ہے تو وہ آپ کو وہ فائدے دے کر جائے گی جو وقت آپ کو بتائے گا, جو لوگ آپ کو بتائیں گے آپ کے بارے میں, کیونکہ وہ آپ کے اندر چینجز لاتی ہے. چھوٹے بچے بھی جب کتابیں پڑھتے ہیں, وہ بہت سی باتیں جو ماں باپ انہیں لگاتار کہہ رہے ہوتے ہیں, وہ انہیں سب تب سمجھ آتی ہے جب وہ کتاب پڑھتے ہیں. تو کتاب کی ایک اپنی اہمیت ہے. گو کہ سوشل میڈیا آ گیا ہے اور باقی تمام چیزیں ہو گئی ہیں, مگر وہ جو کتاب کی ایک فزیکل اٹریکشن ہے نا آپ کے سامنے ہونا, اور وہی جس طرح میں نے کہا کہ صفوں کی مہک, اور اس کے بعد ہاتھ میں پکڑ کے جو آپ کتاب پڑھتے ہیں, اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے. اور پہلے زیادہ ہوا کرتا تھا, اب تھوڑا سا آپ کو بچوں کو اس طرف لانا ہوتا ہے. بٹ 5 منٹس ریڈنگ کا بھی بہت, اس سے جتنے ورڈز ہیں, جتنی آپ کی ویکیبلری ہے, سوچ ہے, سمجھ ہے, بہت کچھ بہتر ہو جاتا ہے. تو بک فیئر ہے, آپ ضرور فیملی کے ساتھ جائیے. ویکینڈ ہے, اکثر سوچتے رہتے ہیں کراچی والے کہ کہاں جائیں, کھانے کے علاوہ کہاں جائیں, تو کھانے پہ جائیں, لیکن پہلی بک فیئر پہ جائیں. ود دیٹ ایک بریک یہاں پر آ گیا. بریک کے بعد جب ہم واپس آتے ہیں تو ہماری جو اس وقت کے ایشوز ہیں اور جو اشیاء خوردونوش, جتنی بھی ہماری چیزیں ہیں کھانے پینے کی, راشن, یہ وہ دن بہ دن مہنگی ہوتی چلی جا رہی ہیں. اس کے پیچھے کیا کوئی ایسی بات ہے جو ہم آپ کو بتانا چاہیں گے؟ یہ تو آپ کو پتہ چلے گا آفٹر دا بریک. مملکت خداداد پاکستان ایک شدید معاشی بحران کا سامنا کر رہی ہے. اشیاء ضروریہ کی قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں, افراط زر کم ہوتے جا رہے ہیں. ایک زرعی ملک ہونے کے باوجود آٹا, دال, پیاز اور دیگر اناج کی ضروریات کے حصول کے لیے نظریں بیرون ممالک کی جانب, اور وہ مانگتے ہیں ڈالر جو حکومت کے پاس ہے نہیں. اناج کے علاوہ پیٹرول, گیس بھی ہم باہر سے منگواتے ہیں مگر ڈالر نہیں ہے. سب سے اہم ادویات مگر ڈالر نہیں ہے. عوام کی پہنچ سے ہر چیز باہر. زر مبادلہ کے ذخائر نہیں ہوں گے تو ہم خریدیں گے کیسے؟ کنٹینر ساحل پر کھڑے ہیں مگر انہیں آف لوڈ کرنے کے لیے ڈالر نہیں ہے. وزیر خزانہ اسحاق ڈار کہتے ہیں سب ٹھیک ہے, ہم IMF کی قسط ادا کرنے جا رہے ہیں. عوام کا عام سا سوال, کیا حکومت متوجہ ہے عوامی مسائل پر یا انسانی مسائل پر سیاسی فوائد حاوی ہو گئے ہیں؟ کیا ضمانت ہے کہ عمران خان جو اپنے دور حکومت میں نہ کر سکے وہ دوبارہ آ کر لیں گے؟ PDM جو مہنگائی کرتی اکٹھی ہوئی تھی, اب مہنگائی پر چپ کیوں ہے؟ عوام کا سوال, بولتے کیوں نہیں میرے حق میں؟ آبلے پڑ گئے زباں میں کیا؟ سو یہ آپ نے دیکھا, اور یہ عوام کے سوالات ہیں اور یہ وہ خبریں ہیں جو آج کل گردش کر رہی ہیں. تو ہم نے سوچا کہ اس میں حقائق کتنے ہیں, سچائی کتنی ہے, اور اس کے کون کون سے پہلو ہیں جو مجھے اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے. سو اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر شاہدہ وزارت, جو کہ ایک بہت مشہور اور معروف اکانومسٹ ہیں. آج کل اپنی کتاب بھی لکھ رہی ہیں اور اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکال کر ہمارے پاس تشریف لائی ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ شکر ہے. اور ہمیشہ میں ویسے سوچتی رہی ہوں, آج آن ایئر کہنا چاہتی ہوں کہ آپ جیسے اکانومسٹ ہمارے ملک میں موجود ہیں, پھر بھی ہماری کوئی اکنامک اسٹریٹجی ایسی بنتی نہیں ہے جس میں آپ سب کو آن بورڈ لیا جائے اور سالہ سال کام کر کے اپنی اکانومی کو سیدھا کیا جائے. بہرحال ہمارے ساتھ ایک اور مہمان موجود ہیں. جس طرح میں نے شروع میں کہا, کیونکہ یہ خبر کافی زیادہ تیزی سے آ جاتی ہے,
انڈے اور چکن کی بات زیادہ اس لیے ہو جاتی ہے کیونکہ انڈے ناشتے میں اور کافی چیزوں میں استعمال ہوتے ہیں. چکن جو ہے ہمارے یہاں بچوں میں بہت مقبول و معروف ہے, بچے بہت چکن کھاتے ہیں. سو جہاں وہاں شارٹیج یا اس طرح کی کوئی خبریں آتی ہیں تو اس کے حوالے سے وہ خبر زیادہ ہائپ کریٹ کر لیتی ہے. ادروائز ویجیٹیبلس کے حوالے سے اور باقی جس طرح پیکج میں بتایا گیا اشیاء خوردونوش کے حوالے سے چیلنجز ہیں جو ہم بعد میں بات کریں گے. راؤ افضل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ پریزیڈنٹ پولٹری ایسوسی ایشن ہیں. السلام علیکم, کیسے ہیں راؤ صاحب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں. سو ڈاکٹر صاحبہ آپ سے شروعات کرتے ہیں. ایک تو پیکج جو آپ نے دیکھا, اتنے سارے سوالات ہیں عوام کے, اور اس میں ایک اور میں سوال ایڈ کر دیتی ہوں کیونکہ گھوم پھر کے ہم وہی بات کر رہے ہیں. ڈالرز ہمارے پاس نہیں ہیں, کیا ہم دیوالیہ ہونے جا رہے ہیں؟ دیکھیے, آپ نے شروع میں کہا تھا کہ جیسے ماہر معاشیات موجود ہیں مگر ملک کی معیشت کا یہ حال ہے, تو وجہ یہ ہے کہ مجھ جیسے جو ماہر معاشیات ہیں ان کا رول اس ملک کی معیشت میں ختم کر دیا جاتا ہے. صرف وہ ماہر معاشیات لائے جاتے ہیں جو بڑی طاقتوں کے نمائندے ہوتے ہیں, اور وہ بڑی طاقتوں کے ڈکٹیشن کے مطابق اس ملک کی معیشت کو چلاتے ہیں. اس لیے اس معیشت کا یہ حال ہوا ہے. آپ دیکھیے کہ جو پاکستان بڑی طاقتوں کے کہنے پر وہ ملک کی معیشت چلاتے ہیں. جی, کیونکہ وہ جو چیلنجز جو پاکستان اس وقت محسوس کر رہا ہے, وہ چیلنجز ہمیں باہر سے ہم پہ ڈالے جاتے ہیں, مسلط کیے جاتے ہیں, اور ان چیلنجز کا جواب ایسے ماہر معاشیات تو دے سکتے ہیں جیسے میں ہوں, یا جو ملک کا درد رکھتے ہیں اور جو انڈیپینڈنٹ سوچ رکھتے ہیں, مگر جو ماہر معاشیات انہی نے مسلط کیے ہیں ہم پہ, تو وہ تو ان چیلنجز کا جواب نہیں دیں گے. وہ تو ایسے ہی ان چیلنجز کا جواب دیں گے جیسا کہ ان کو بتایا جائے گا کہ اس چیلنج کا یہ جواب دینا ہے. تو بات یہ ہے کہ پاکستان میں پچھلے 30 سال سے, جب سے ہم نے زیادہ تر IMF سے زیادہ قرضے لینا شروع کیے, جب سے یہ لوگ ہم پہ مسلط کر دیے گئے. اور اب آپ دیکھیے کہ یہ پچھلے 90 کی دہائی سے, اور آپ دیکھیے کہ انہوں نے اس ملک کی معیشت کو بالکل تباہ کر دیا ہے. اچھا, یہ اگر ابھی کی بات کی جائے, ظاہر ہے IMF کے قرضہ لینا دینا اور ہمارے پاس رکاوٹیں, ڈو مور, بڑے سارے ہم نے سیزن دیکھے ہیں اس حوالے سے. اور اب تو سعودی عرب بھی اب میرے خیال میں اس طرف آتا جا رہا ہے کیونکہ سپورٹ کے نام پہ اور مدد کے نام پہ ان سے بھی ہم قرض لے رہے ہیں یا امداد لے رہے ہیں یا جو کچھ بھی ہے. تو آپ یہ جو ہم بار بار بات کرتے ہیں کہ ڈالر نہیں ہے, ہماری رپورٹ میں بار بار کہا گیا ڈالر نہیں ہے, اس چیز کے لیے ڈالر نہیں ہے. اور پھر ایک اور بات جو شام کے پروگرامز میں بے تحاشا ہوتی ہے کہ کیا ہم دیوالیہ ہو رہے ہیں؟ دیکھیے, یہ بہت سے آپ نے سوال اٹھائے. یہ جو کہنا ہے کہ ڈالر نہیں ہے, میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ڈالر ہونا اتنا ضروری نہیں ہے. اچھا, ہمیں بہت سے ممالک نے آفرز دی ہیں کہ ہم ان کی جو ضروری اشیاء ہیں جو ہمارے لیے بہت ضروری ہیں وہ ہم بغیر ڈالرز کے خرید سکتے ہیں. جیسے کہ روس نے, ایران نے ہمیں بارہا آفر کیا ہے کہ اگر آپ کو تیل چاہیے, گیس چاہیے, تو وہ ہم لوکل کرنسی میں دے سکتے ہیں. اور روس اور ایران کا بہت کامیابی سے, بہت سالوں سے یہ ہو رہا ہے, ٹریڈ ہو رہے, تجارت ہو رہی ہے لوکل کرنسی میں. اور دیکھیے, ہم ڈالر اتنا کیوں ہمیں چاہیے, ڈالر جو ہم اتنا زیادہ چاہتے ہیں وہ اس لیے کہ ڈالر کی ڈیمانڈ, پورے امریکہ نے پوری دنیا کا ایک یہ نظام بنایا ہے کہ ہر ایک ڈالر میں کرے گا تو ڈالر کا ڈیمانڈ بڑھے گا, ڈالر کا ڈیمانڈ بڑھے گا تو امریکہ کی معیشت مستحکم ہوگی. تو اس لیے ہم لوگ پاکستان کے جو اتنے سیریس حالات ہیں ان کا نہیں سوچ رہے ہیں. ہم لوگ مستقل اپنے ذہن اس طرف لگائیں کہ کس طرح امریکی معیشت کو ہم مستحکم کرتے رہیں. اور ہم رشیا اور ایران سے بھی ٹریڈ اسی لیے نہیں کرتے نا, اس ڈر کے باعث کہ امریکہ کو اس سے ایشو ہو سکتا ہے. نہیں, اب تو روس کو, جو روس نے اور ملکوں کے ساتھ بھی کر رہا ہے, اور مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ امریکہ اتنا زیادہ مخالفت بھی نہیں کر رہا ہے کیونکہ بہت سے یورپین یونین کے ممالک ہیں جو روس سے گیس لیتے ہیں, اور یورپین یونین کی اور روس کی تو سٹینڈ آف ہے بیکاز یوکرین کی وجہ سے, مگر اس کے باوجود ان کو اجازت دی گئی ہے, یورپین یونین نے, اور امریکہ بھی آبجیکٹ نہیں کر رہا کہ وہ روس سے گیس لے سکتے ہیں کیونکہ وہ ان کے لیے بہت اشد ضرورت ہے. تو جو ممالک روس سے, جن کی جنگ چل رہی ہے, وہ تک روس سے گیس لے رہے, ٹریڈ کر رہے ہیں. اور ہم لوگ پتہ نہیں, پاکستان کا اگر ہمیں ذرا بھی درد ہوتا اور ہمیں پاکستان کے لوگوں کی مفادات کا ذرا بھی خیال ہوتا
تو ہم پاکستان کے لیے سوچیں. جب آپ سوچتے ہیں, یہ آپ کی بات میں بہت وزن ہے, کیونکہ میں اور بھی لوگوں سے سن چکی ہوں کہ رشیا کی جو مارکیٹ ہے وہ پاکستان کے لیے بہت وائبل ہے, اور بلکہ یہ پورا ایک علیحدہ سے ٹاپک ہے جس کو کسی وقت ہم انشاءاللہ ضرور ٹچ کریں گے. افضل صاحب, جس طرح سے ابھی ہم نے بات کی اور ہمارے پیکج میں بھی بتایا گیا, چکن اور پولٹری کی اوور آل پولٹری فیلڈ کی جو پوزیشن ہے وہ اوور آل خراب ہے اس وقت. کیا آنے والے دنوں میں ہمیں انڈے اور چکن دستیاب نہیں ہوں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایسا جو ہے یہ بالکل ایک پھیلایا جا رہا ہے, لیکن ایسا ہے نہیں. حقیقت اس کے برعکس ہے. یہ جو ہے معاملہ اتنا سیریس نہیں ہے. یہ جو سویابین کا جو مسئلہ پھیلایا جا رہا ہے یہ کسٹم انٹیلیجنس کا اور کمپنیوں کا مسئلہ ہے. پولٹری کا جو ہے اتنا اس میں ایشو نہیں ہے. پولٹری بغیر سویابین کے بھی مرغی تیار ہو جاتی ہے. فیڈ میں جو ہے سویابین میکسیمم یہ 32% بولتے ہیں, لیکن ایسا ہے نہیں. یہ ٹوٹل 12-14% ڈالتے ہیں, اور اس کا آئل بھی اتنا کوئی اچھا نہیں ہوتا جو یوز میں ہو. تو صرف اور صرف یہ فرق پڑتا ہے کہ 10 دن کا گیپ بڑھ جاتا ہے مرغی تیار ہونے میں سویابین کے علاوہ, اور کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. یعنی جو پورٹ پہ سویابین ہے یا مرغی کی فیڈ کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ وہ نکل نہیں پا رہی, اور کیونکہ ڈالر نہیں ہے تو نکل نہیں پا رہی, یہ بیسک ایسا مسئلہ نہیں ہے. یہ ان کا آپس کا تنازع ہے. اصل میں کسٹم کا مسئلہ ہے. جی, کسٹم کی جو ڈیوٹی ہے اس کا کوئی مسئلہ ہے. اچھا, یہ پہلے سے کم ڈیوٹی پہ منگا رہے تھے, اب اس میں کیا مسئلہ ہے وہ تو کسٹم کو صحیح پتہ ہے. اچھا, میں واپس آپ کی طرف آتی ہوں. شاہدہ صاحبہ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ دیکھیے, اس میں یہ ہے کہ یہ صرف مرغی اور انڈے کا مسئلہ نہیں ہے. یہ جو سویا بین ہے یہ جینیٹیکلی موڈیفائیڈ ہے, اور پاکستان کے لاز کے مطابق جینیٹیکلی موڈیفائیڈ کھانے پینے کی چیزوں پر پابندی ہے. اور اس کے باوجود یہ لوگ یہ چیزیں لے کے آئے ہیں, کیونکہ آپ دیکھیں کہ اس وجہ سے اس کا بین ہے اور وہ کلیئر نہیں ہو رہی ہے. اور وہ بینڈ ہے, اور بینڈ کیوں ہے؟ بینڈ اس لیے ہے کہ جینیٹیکلی موڈیفائیڈ جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں ان پہ تجربات ہوئے ہیں, اور دنیا کے 64 ملکوں نے ان کو بین کیا ہوا ہے. اور اس لیے بین کیا ہے کہ ایک بہت زیادہ گہرا تعلق ہے, کوریلیشن ہے جینیٹیکلی موڈیفائڈ کھانے پینے کی چیزوں کا اور کینسر کا اور فالج کا. تو یہ بہت یعنی جو ہم کہتے ہیں نا کہ یہ آرٹیفیشل گروتھ ہو رہی ہے, آرٹیفیشلی بڑا کیا جا رہا ہے, یا آرٹیفیشل یہ فیڈ کے حوالے سے, یہ جو جینیٹک جس اس حوالے سے بات کر رہی ہیں ڈاکٹر صاحبہ, تو یہ منع ہے. 64 ممالک میں منع ہے, اور ہمارے یہاں بھی منع ہونی چاہیے. منع ہے, ہمارے یہاں منع ہے, اس کے باوجود یہ امپورٹ کر کے لائے ہیں. اور اس کو خبر میں یہ رخ دیا ہے کہ جی ہمارے پاس ڈالر نہیں ہے تو ہم یہ نکلوا نہیں سکتے. نہ ڈالر کا مسئلہ ہے, نہ انڈے مرغی کا مسئلہ ہے, اور نہ کسٹمز کا مسئلہ ہے. نہ کسٹمز نے تو ظاہر روکا ہے جو کوئی بینڈ چیز کو آپ لائیں گے. اور منع کیوں ہے جینیٹیکلی موڈیفائڈ؟ دیکھیں, جو جینیٹیکلی موڈیفائڈ کھانے پینے کی اشیاء ہیں اس میں نیوٹریشن کنٹینٹ وہ نہیں ہے جو عام نیچرل فوڈز میں ہوتا ہے. ایک بات یہ. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں وائرس ہے. ٹھیک ہے, اس کی شیلف لائف بڑھانے کے لیے اس میں وائرس ڈالا گیا ہے. تو جو آپ وہ کہتے ہیں نا یو آر واٹ یو ایٹ, تو آپ اس کو جب کھاتے ہیں تو وائرس آپ کے اندر چلا جاتا ہے. تو راؤ افضل صاحب سب یہی کر رہے ہیں؟ نہیں, بالکل ڈاکٹر صاحبہ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں. ہاں, تو سب یہی کر رہے ہیں. مسئلہ یہی ہے کہ پہلے مرغی جو ہے ماشاءاللہ سے ہم 30-35 سال سے کام کر رہے ہیں پولٹری میں. پہلے مرغی جو تیار ہوتی تھی وہ 50 دن 60 دن میں ہوتی تھی. اب مرغی 28 دن سے 32 دن میں تیار ہو جاتی ہے. تو سب یہی کر رہے ہیں. اصل مسئلہ یہی ہے کہ یہ چھوٹے فارمرز کا مسئلہ نہیں ہے, شاپ کیپرز کا مسئلہ نہیں ہے. یہ جو بڑے ان میں زیادہ تر بیوروکریٹ اور سیاستدانوں کے پیسے لگے ہوئے ہیں, اور وہی یہ چیزیں منگاتے ہیں, ان کی بیک اپ پہ وہی ہوتے ہیں. اچھا, یہ بتائیے کہ انڈے اور مرغی کی قیمتیں بھی آسمان کو چھو رہی ہیں آہستہ آہستہ, رفتہ رفتہ کتنی مہنگی ہوتی چلی جا رہی ہیں. نہیں, اس کی کیا ریزن ہے؟ الحمدللہ مرغی اس ٹائم پہ مہنگی نہیں ہے, تقریباً 2 ماہ سے کوئی مہنگی نہیں ہے. وہ 2 ماہ تک مہنگی ہو چکی تھی نا, اب 2 ماہ سے پیسے نہیں بڑھے تھی. تو اس کا یہی مسئلہ ہے کہ یہ کچھ کمپنیاں ہیں, وہی ڈاکٹر صاحبہ کی بات ہے کہ کچھ پاورفل لوگ ہیں وہ اس کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں. یہ بتائیے کہ یہ جو اس کی پروڈکشن کنٹرول ہو جائے اور زیادہ نہیں ہوگی تو ظاہر سی بات اس کا ریٹ اپ ہو جائے گا. تو یہ ابھی جو انڈے اور مرغی کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے, چلیں 2 مہینے سے نہیں ہوا, 2 مہینے سے پہلے تک تو ہوتا رہا, تو یہ کیا یہ اسی وجہ سے کہ فیڈ منگائی جاتی ہے اور خرچے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے اس کو کیٹر کرنے کے لیے پیسے بڑھائے جاتے ہیں؟ یہ جو پینک فیڈ کا جو پھیلایا گیا ہے اس سے فیڈ کے ریٹ بہت ہائی ہو گئے. اچھا, جو
چار ہزار روپے کی فیڈ کی بوری تھی، وہ لگ بھگ 7,000 کے قریب کر دی گئی ٹھیک ہے پر بیگ. اور اس کی وجہ سے پھر یہ ہے کہ خمیازہ جو ہے اس پہ جو ہے جو خرچہ ہے اس پہ جو لائبلٹی ہے وہ بڑھ جاتی ہے مرغی کو تیار ہونے پہ. تو پھر اگر وہ کم ریٹ میں بکتی ہے تو فارمر کو نقصان ہوتا ہے، جبکہ فیڈ والے پیسے لے چکے ہوتے ہیں اپنے، ان کو پروفٹ مل چکا ہوتا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ اس کی لائبلٹی جو بڑھتی ہے فیڈ، اس کے اور بھی ذرائع ہیں پاکستان میں بھی، مطلب اجزاء ہیں جو کہ ملائے جا سکتے ہیں. کوئی ضروری نہیں ہے کہ سویا بین ہی ہو، اور پہلے اس کے بغیر بھی تیار ہوتی تھی. پہلے تیار ہوتی تھی تو پہلے بھی تو تیار ہوتی تھی نا. بالکل 50-60 دن انتظار نہیں کیا جا سکتا. اب اس کے اندر یہ جو چیزیں منگا رہے ہیں نا، اس میں بھی مسئلہ یہ ہے کہ اتنا یہ استعمال نہیں ہوتی. پولٹری فیڈ کے علاوہ کافی چیزوں میں یہ استعمال ہوتی ہے، پولٹری فیڈ کے علاوہ بھی کافی چیزوں میں اس کو. ٹھیک ہے، ایک بریک یہاں پر آ گیا، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ اور بھی میرے خیال میں اس میں انپٹ دینا چاہتی ہیں، اور جو اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، اور وہ چیزیں جو ایگرو بیسڈ اکانومی ہونے کے باوجود ہمارے پاس نہیں ہو رہی، ہمیں باہر سے منگانی پڑ رہی ہیں. یہ اوور آل ایک ویشیس سائیکل ہے جس کے بارے میں ہم بات کریں گے آفٹر دا بریک. ویلکم بیک. ڈاکٹر شاہدہ وزارت ہمارے ساتھ موجود ہیں، راؤ افضل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پریزیڈنٹ ہیں پولٹری ایسوسی ایشن کے. اس وقت ہم اوور آل ملک میں جو صورتحال ہے اس حوالے سے بات کریں، جس میں اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں کے حوالے سے بھی بات کریں اور اس کی دستیابی کے حوالے سے بھی بات کریں. ایگرو بیسڈ اکانومی ہونے کے باوجود ہم دوسرے ممالک کی جانب اب دیکھ رہے ہیں کہ شاید وہاں سے ہمیں اپنے لیے اشیاء خورد و نوش منگوانی پڑیں، جو کہ آبویسلی پھر بیلنس آف ٹریڈ، بیلنس آف پیمنٹس اور یہ سارے مسائل درپیش ہمیں آتے ہیں. اب اتنی سارے چیلنجز ہیں اور اکانومی کی جو ڈی ریلنگ کنڈیشن ہے اس کے حوالے سے ڈاکٹر صاحبہ آپ سے میں جاننا چاہتی ہوں کہ حکومت کو کرنا کیا چاہیے. حکومت کے پاس ابھی بھی کوئی ریزالو ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ حکومت اس کو بالکل ایک عام طور پہ کر رہی ہے، جیسے کہ ایز اف ایوری تھنگ از نارمل. ایوری تھنگ از ناٹ نارمل. صاحب یہی کہتے ہیں نا کہ ایوری تھنگ از نارمل. دیکھیے اس میں ضرورت ہے کہ ہم کو آؤٹ آف دا باکس سولوشنز کی طرف جانے کی ضرورت ہے. میں نے ایک کتاب لکھی ہے، وہ بس آ گئی ہے مارکیٹ میں، اس پر ٹائٹل ہی یہ ہے آلٹرنیٹیو ٹو دی IMF اینڈ ادر آؤٹ آف دا باکس سولوشنز. آپ دیکھیے جب 2008 میں اور 2009 میں فائنینشیل کرائسس آیا تھا، تو آپ دیکھیے دنیا بھر کی جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، جو فری مارکیٹ کے علم بردار ہیں، جہاں سے فری مارکیٹ شروع ہوئی ہے، انہوں نے فری مارکیٹ کو ابینڈن کر دیا اور انہوں نے ٹریلینس آف ڈالرز انجیکٹ کرنا شروع کر دیا اپنی کمپنیز میں، اور کمپنیز کو نیشنلائز کر لیا. حالانکہ یہ لوگ ان پالیسیز کے بہت خلاف ہیں، مگر انہوں نے اپنی معیشت کو سنبھالا دینے کے لیے کیا. ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم کو IMF کی طرف نظریں لگا کے نہیں بیٹھنا چاہیے. ہماری معیشت اس طرح ڈوب جائے گی اگر ہم صرف IMF کی طرف دیکھتے رہے اور امریکہ کی طرف دیکھتے رہے کہ نوڈ ہو تو ہم ملک کو بچائیں ورنہ ہم چھوڑ دیں. دیکھیے آلٹرنیٹیوز یہ ہیں، میں نے کئی سیمینارز دیے ہیں اس پہ، کہ پاکستان ایک بہت خوشحال ملک ہے، جیسا کہ آپ بھی کہہ رہی تھیں، ہمارے پاس بہت قدرتی وسائل ہیں، اور ہم نے اپنے یہ قدرتی وسائل باہر کے ملکوں کو اور ان کی کمپنیوں کو فری میں دیے ہوئے ہیں. آپ نے جب دے دیے، جب پتہ نہیں کس وجہ سے دے دیے، مگر جیسے کہ بیل کو دیا، جیسے بہت سی کمپنیز کو پانی جو وہ کرتی ہیں ان کو پانی مفت میں دیا جا رہا ہے. پھر کچھ کمپنیز ہیں ان کو جو ہمارا راک سالٹ ہے اس کا جو پانی ہے، برائن کہتے ہیں اس کو، ملٹی نیشنل کمپنیز کو وہ برائن فری میں دیا جا رہا ہے. پھر اس طرح ہماری ریت فری میں دی جا رہی ہے، مٹی جو ہے چکنی مٹی وہ کسی ملک کو دی جا رہی ہے 100 سال کے لیے زیرو رائلٹی پہ. پھر ہمارے آپ دیکھیں، اور وہ اس سے چیزیں بناتے ہیں اور اسے مہنگے داموں بیچتے ہیں. بالکل. اور ہم نے اپنے جتنے بھی قدرتی وسائل ہیں ان کو بڑی طاقتوں کو ان کو مہیا کر دیا ہے، یا تو فری میں یا بالکل اونے پونے. تو دیکھیں وقت آ گیا ہے بیلٹ ٹائٹننگ کا، اور اب ہمیں یہ ساری مراد ان سے واپس لے لینی چاہیے. ہم نے اپنے جو ہمارے شاہراہیں ہیں، ہمارے وہ جو روٹس ہیں، وہ ہم نے نیٹو کو بالکل ہی ایئر اسپیس $250 پر ٹرک پہ دیا ہوا تھا، جو بالکل پینٹس ہیں. تو ہم نے
پاکستان کے لیے جو وسائل ہیں ان سے ہم پاکستان کے لیے ریونیوز جنریٹ نہیں کرتے ہیں، اور پھر ہم یہ سب دے کے دنیا بھر کو بانٹ کے پھر ہم بھیک کا پیالہ لے کے نکلتے ہیں کہ اپنے لیے اب ہم بھیک مانگنے کے نکلے. تو میں نے اس کو اپنی کتاب میں یہی کہا ہے کہ یہ فائنینشیل میڈنس ہے کہ آپ ایک دولت مند ملک ہیں، آپ اپنا سب کچھ لٹا دیتے ہیں، فری میں دے دیتے ہیں، اور پھر آپ بھیک کا پیالہ لے کے نکلتے ہیں کہ ہمیں بھیک دے دو. میں نے کہا ہے یہ فائنینشیل مس مینجمنٹ نہیں ہے، یہ فائنینشیل میڈنس ہے. تو اب ضرورت وقت آ گیا ہے کہ ہم بیلٹ ٹائٹننگ کریں. ہم یہ ساری جو چیزیں دے رہے ہیں اس کے بدلے ہمیں پیسے چارج کرنا چاہیے، اور ہمارے جو قدرتی وسائل. اور آپ دیکھیے مطلب آفرین نے ان لوگوں پہ جو کانٹریکٹ کرتے ہیں 100 سالوں کے لیے دے دیا، 100 سالوں کے لیے دے دیا ہے، نو رائلٹی. جی نو رائلٹی. تو دیکھیے یہ ملک یہ برداشت نہیں کر سکتا. آپ جو IMF کے ساتھ دیکھیے لیتے ہیں تو وہ کتنے سخت شرائط آپ پہ کرواتے ہیں جس سے آپ کے لوگوں کو کھانا پینا میسر نہیں ہے. اور آپ بجلی کے بلوں میں وہ کہتے ہیں اضافہ کرو. میں بتاؤں میرے اتنے جاننے ہیں جو ملازم اور ملازموں کے بہن بھائی، ان کو ایک کو غریب کو جس کی آمدنی ہوگی 7-8 ہزار روپے مہینہ، اس کو 15-20 ہزار روپے بجلی کا بل دینا پڑتا ہے. تو آپ پاکستان کے لوگوں کی زندگیاں اتنی مشکل کر رہے ہیں، جبکہ یہ جو قدرتی وسائل ہیں ان پہ پاکستان کے لوگوں کا حق ہے سب سے پہلے، اور آپ ان کو یوں بانٹ رہے ہیں. اصل میں جو لوگ بانٹتے ہیں نا وہ اپنی ذات کے لیے بہت کچھ لے لیتے ہیں. تو اس لیے اس کو سب کو بند کرنے کا ٹائم ہے. اور آپ دیکھیں کہ یونائٹڈ نیشنز کے سیکریٹری جنرل آئے تھے ستمبر میں، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کو چاہیے کہ پاکستان کے لیے وہ پلیڈ کر رہے ہیں، اور پاکستان کی حکومت کوئی پلیڈ نہیں کر رہی. انہوں نے کہا کہ پاکستان کے لیے وہ ریلیف چاہ رہے ہیں، ناٹ آن دا بیسس آف سمپتھی بٹ آن دا بیسس آف جسٹس، کیونکہ پاکستان کی معیشت بہت خراب ہوئی ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں پاکستان UN سیکریٹری جنرل آئے تھے، پاکستان کے لیے کہہ رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیٹ جو ہے ڈیٹ سواپس کریں، ڈیٹ ڈیولپمنٹ سواپس، کہ آپ کا جو ڈیٹ ہے اس کو آپ ڈیولپمنٹ میں تبدیل کریں تاکہ وہ ڈیٹ ادا کرنے کے بجائے آپ یہاں پہ ڈیولپمنٹ کریں اور وہ قرض کی ادائیگی مان لیا جائے گا. صحیح. اور دیکھیے ڈیٹ ریسٹرکچرنگ انڈر کلائمیٹ جسٹس پروگرام ہے یونائٹڈ نیشنز کا، اور آگے UN سیکریٹری جنرل پاکستان گورنمنٹ کو بتا رہا ہے کہ آپ یہ کریں، مگر مجھے نہیں پتا چل رہا کہ حکومت پاکستان کو کوئی بھی بتانے کے لیے نہیں ہے، ہم یہ نہیں کر رہے ہیں، ہم نے یہ اسٹڈی نہیں کی ہے، وہ اس پہ کچھ کر بھی نہیں رہے. تو دیکھیے ضرورت اس چیز کی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کی جو حکومتیں ہیں ان کو پاکستان کا بالکل درد نہیں ہے، نہ اس حکومت کو نہ پچھلی حکومتوں کو. ایسی ریسرچ تو ویسے کسی نے نہیں کی، اور ان کی ریسرچ دیکھیے کہ وہ آ کے بتا رہے ہیں کہ آپ یہ کر لیں، گورنمنٹ بالکل بادرڈ نہیں ہے. تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ میرے خیال میں وقت آ گیا ہے کہ حکومت میں ایسے ماہر معاشیات لائے جائیں جو واقعی پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، جن کو پاکستان کا درد ہے، جن کی انسائٹ ہو، نالج ہو. محب وطن بھی ہو. افضل صاحب کیونکہ وقت بالکل ختم ہو رہا ہے، ڈاکٹر صاحبہ نے بڑی اہم باتیں بتائیں تو میں ان کو انٹرپٹ نہیں کرنا چاہ رہی تھی. کنکلوڈ کر دیجئے کوئی بات جو آپ آخر میں کہنا چاہیں. میں صرف جو ہے اتنا ہی کہنا چاہوں گا عام عوام، اور خاص طور پہ جو میں کیونکہ شاپ کیپرز کا پریزیڈنٹ ہوں، تو میں ان میں ایک عجیب سا خوف جو ہے ایک پریس کانفرنس کے ذریعے آیا ہے کہ یہ ملے گی نہیں اور مرغی اور یہ شارٹ ہو جائے گی اور کاروبار بھی ڈسٹرب ہوگا اور کھانے پینے کو بھی نہیں ملے. تو ایسا کچھ نہیں ہے، کسی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ یہ سب ایسے ہی رہے گا. تھوڑی بہت پریشانی آئے گی لیکن کوئی ایسے مسئلہ نہیں ہے، وہ بھی مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ ایک بڑے کاروباریوں کا مسئلہ ہے. اس میں عام عوام کو بلا وجہ سے، اگر میں اس میں یہ کہوں کہ اس میں اندر خانے ایک دوسری گیم ہے تو ٹھیک ہے، بالکل بالکل ایسے ہی ہے. تو وہ نہیں ہے جو بتایا جا رہا ہے، اس کے اندر دوسری گیم. ہاں بالکل ایسے ہی ہے. اچھا، سو ود دیٹ یہ پوائنٹ تو یہاں پر کلیئر ہو گیا. ایک بریک آ گیا. بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کی تشریف آوری کا، وقت دینے کا. بہت ساری باتیں ہم نے بڑی جلدی آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے. ایک بریک، اس کے بعد ہم حاضر ہوتے ہیں. سید عمار بابر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے ثنا خاں، اور بہت بہترین طریقے سے اپنے جذبات کا، الفاظ کا اللہ تعالیٰ کے حضور ذکر کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ اس کی جزا آپ کو دے اور قبولیت کا درجہ عطا کرے. آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے جہاں معاشرے میں بہت ساری چیزوں کو ڈسکس کیا جاتا ہے، کرٹیسزمز کیے جاتے ہیں،
اور بہت سی ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں، اس پر بات کی جاتی ہے، تو کبھی کبھی مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید جو بات کرنی چاہیے وہ ہم کرتے نہیں، تو ان باتوں کو موقع ملتا ہے اور ان لوگوں کو موقع ملتا ہے یا وہ چیزیں پروان چڑھتی ہیں جس کا تعلق ہم سے، ہمارے دین سے یا ہمارے کلچر سے بھی اس طرح سے نہیں ہے۔ آج ہم بات کریں گے حضرت فاطمۃ الزہرا کی شخصیت کے حوالے سے۔ ابھی ان کا یوم وصال گزرا ہے، اور ان کی شخصیت پر جب بات کی جاتی ہے، ظاہر ہے جو ہمارے رول ماڈلز یا جو ہمارے ہیروز یا جو ہمارے آئیڈلز ہونے چاہیے، جب وہ اس طرح سے ڈسکس نہیں ہوتے، جب وہ اس طرح سے بار بار ایک چیز کی یاد دہانی نہیں ہوتی، سمجھا نہیں جاتا، پڑھا نہیں جاتا، تو ہماری سوچ کبھی کبھی بھٹکنے بھی لگتی ہے اور دوسری جانب بھی متوجہ ہم ہوتے ہیں۔ تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہم اپنی اس طرح کی نشست میں اپنے ان لوگوں کی بات کریں جن کے ہونے سے ہمارا ہونا منسوب ہے، جن کی وجہ سے ہم اپنی زندگیوں کو بہتر بنا سکتے ہیں، اور جو ہماری اس زندگی کا یا یہاں سے جانے کے بعد کی زندگی میں یہی ہمارے رول ماڈلز ہیں، یہی ہمارے آئیڈلز ہیں جو ہمارے کام بھی آئیں گے، اور انہی کی شخصیت کو پڑھ کے ہم اپنی راہیں اس جانب اپنے آپ کو ڈھال سکتے ہیں جو ہماری آخرت بھی بہتر بنائے۔ اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد وسیم صادق صاحب۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں مفتی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور جس طرح میں نے اپنے انٹروڈکشن میں کہہ ہی دیا ہے، آج ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں حضرت فاطمۃ الزہرا کی شخصیت کے حوالے سے، گو کہ ہم بچپن سے اسلامیات کی کتابوں میں بہت کچھ پڑھتے رہے ہیں، لیکن پھر بھی آپ جیسے علم رکھنے والے لوگ جب بیان فرماتے ہیں اور بات کرتے ہیں تو اس میں سے بہت سے وہ پہلو بھی نکل کر سامنے آتے ہیں جو رچ بس جاتے ہیں انسان کے دل و دماغ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ، صدق اللہ العظیم۔ بہت شکریہ۔ دیکھیے، آج جس شخصیت کے بارے میں ہم بات کرنے لگے ہیں، کائنات کی مقدس ترین ہستی ہیں، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی، ان کی لخت جگر اور جنتی خواتین کی سردار، بے شک، اور جنتی نوجوانوں کے سردار کی والدہ محترمہ، اور حضرت شیر خدا حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی زوجہ محترمہ۔ دیکھیے کہ اکثر ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے، گفتگو کے آغاز میں اس طرف توجہ دلانے کے لیے بات عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں یہ سوال اٹھایا جاتا ہے، خواتین کا کیا کردار ہے اسلام میں، خواتین کا کیا مقام ہے، دینی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، تاریخی اعتبار سے خواتین کا کوئی ذکر، کوئی کردار، کوئی نمایاں مقام دنیا سے بھی؟ جی ہاں۔ تو یہ جو شخصیات ہیں، ابھی جیسے آج جس ہستی کے بارے میں بات کر رہے ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو ہمارے لیے خواتین کا ایک بہترین چہرہ ہے، ایک بہترین تعارف ہیں، اور اگر ہم دکھانا چاہیں تو یہ وہ شخصیات ہیں کہ جن کا تذکرہ کر کے ہم بتا سکتے ہیں کہ یہ خواتین کا مقام بھی ہے اور یہ خواتین کا کردار بھی ہے۔ انہی میں سے آپ جیسی مقدس ہستی ہیں۔ اچھا، ہوتا یہ ہے ان مقدس ہستیوں سے لوگ فطرتی طور پر بڑی عقیدت رکھتے ہیں، بڑی محبت، بڑا احترام کا ایک رشتہ ہے، محبت کا رشتہ ہے، لیکن یہ اس کا ایک پارٹ ہے، یہ ایک حصہ ہے کہ آپ کسی بھی مقدس ہستی سے ایک عقیدت اور محبت رکھیں۔ اصل میں اس کا دوسرا حصہ جو کہ نہایت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آپ ان شخصیات کو فالو کتنا کرتے ہیں۔ آپ نے ان کو اگر آئیڈیل بنایا ہے تو آپ ان کے راستے پر چلتا کتنے مطلب اس پہ اختیار کرتے ہیں، چلتے ہیں، کیونکہ ہم عقیدت تو رکھ رہے ہیں، محبت احترام کا رشتہ رکھتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ہم ان جیسے یعنی ان کے راستے پر چلنے والے کیسے بنیں گے۔ اچھا جی، اب میں یہ چاہوں گا ہماری جتنی بھی بہنیں ہیں، جتنی بھی خواتین جو ہمیں سن رہی ہیں، جب ان ہستیوں کا ہم تذکرہ کریں نا تو ان کو ایک تو اپنا آئیڈیل ان کو بنائیں، آپ ان کو اپنا ٹارگٹ بنائیں کہ ہم نے اپنی زندگی کو مرتب کرنا ہے ان کی شخصیات کو سامنے رکھ کر۔ پھر اس کے بعد جو ان کی سیرت کے خوبصورت گوشے ہیں جو کہ کچھ ہم ابھی ذکر کرنے کی کوشش کریں گے، ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں تاکہ پھر ہم صحیح معنوں میں ایک اچھے انسان بن سکیں اور اس کے معاشرے میں ہمیں ثمرات نظر آئیں، اس کے فوائد ہمیں نظر آئیں۔ مثال کے طور پر حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سب خواتین کے لیے آئیڈیل شخصیت ہیں، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ ان سے آپ کتنا تقوی سیکھتے ہیں، آپ کتنی طہارت سیکھتے ہیں،
ان کی عفت اور عصمت کے حوالے سے آپ خواتین کتنا جانتی ہیں، آپ کتنا اس پر عمل کرتی ہیں، ان کی عبادت اور ریاضت سے متعلق آپ کو کیا معلومات ہیں، اور آپ کس انداز سے عبادت اور ریاضت کرتی ہیں۔ اگر بات کی جائے والد کے احترام کی، اگر بات کی جائے والد کی عزت کی، والد کی فرما برداری کی، تو آپ ان کی سیرت سے اس پہلو کو کتنا سمجھتی ہیں اور کتنا اس کے بارے میں علم رکھتی ہیں۔ اگر بات کی جائے بچوں کی تربیت کے حوالے سے، اپنے بچوں کو صحیح راستے پر چلانے کے حوالے سے، تو آپ ان کی زندگی سے اس بارے میں کتنا جانتی ہیں۔ اگر بات کی جائے شوہر کی فرما برداری کی، اگر بات کی جائے اللہ کے حکم کو ماننے کی، تو ان تمام باتوں سے متعلق ہم ان کی شخصیت کو کتنا جانتے ہیں۔ ہم یہ تو جانتے ہیں جو باتیں زبان زد عام ہیں کہ آپ جنتی خواتین کی سردار ہیں، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ حضرت امام حسن حسین کی والدہ ہیں، لیکن ہم ان کی زندگی کے وہ گوشے یا تو جانتے نہیں یا جاننے کی کوشش نہیں کرتے جن کو اصل میں ہمارے لیے مشعل راہ بنایا گیا ہے، جس سے ہماری خواتین معاشرے کے اندر اب بھی اپنا بہترین مقام حاصل کر سکتی ہیں۔ مفتی صاحب، اس کی کوئی اگزامپل آج آپ کی زبانی ہو جائے جس میں آپ جس طرح آپ نے بتایا کہ بیٹی، ماں، بیوی کی حیثیت سے جو ان کا کردار رہا، اور خصوصی طور پہ میں ان رشتوں پر بہت زور دینا چاہوں گی کیونکہ آج کل سوشل میڈیا پہ ہمیں بارہا دیکھنے کو ملتا ہے کہ لوگوں نے پوسٹ لگائی ہوتی ہے، خاص طور پہ میاں بیوی کے رشتے کو لے کر بہت تنازعات ہیں، بہت مسائل ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ طلاق کا ریشیو بھی کس طرح سے بڑھ رہا ہے ہماری سوسائٹی میں۔ پھر بچوں کی پرورش کے حوالے سے بھی میرے خیال میں جس طرح کی جنریشن ہماری پروان چڑھ رہی ہے، سب تو نہیں لیکن اکثر بار ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہاں شاید جو وہ بیسک تمیز تھی وہ بھی نہیں ہے۔ تو یہ مختلف کیریکٹرز میں جب ہم حضرت فاطمہ الزہرا کا ذکر کرتے ہیں تو کس طرح، اگر کسی قصے کی صورت میں آپ بتا سکیں؟ جی ہاں بالکل، دیکھیں سب سے پہلی بنیادی بات یہ کرتے ہیں والدین کا احترام۔ اب یہ ہم سنتے رہتے ہیں والدین کا احترام، اگر آپ کی سیرت میں ہم دیکھتے ہیں پہلا قدم تو یہ تھا کہ جب بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے آپ ان کے احترام میں کھڑی ہو جاتی تھی۔ اچھا، پھر والد کی محبت دیکھیں، اب یہ والدین کے لیے بھی ہے۔ جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کبھی آپ تشریف لاتی تو حضور محبت میں کھڑے ہو جایا کرتے، جی، دست اقدس پر یا سر اقدس کے اوپر بوسہ دیا کرتے تھے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ محبت پروان چڑھتی ہے۔ اچھا، اس عمل سے آپ کے خاندان میں یا آپ کے گھر میں اگر آپ بھی شادی شدہ ہیں، آپ کے بچے ہیں، تو وہ اس عمل کو جب دیکھتے ہیں تو وہ بھی والدین کا ادب سیکھتے ہیں، وہ والدین کا احترام سیکھتے ہیں۔ اور جب والد اپنی بیٹی سے یا اپنے بیٹے سے اس طرح محبت سے پیش آتا ہے تو پھر اولاد کو یہ سبق ملتا ہے کہ آگے مجھے بھی اپنی اولاد کے ساتھ یہی محبت اور احترام کا رشتہ رکھنا ہے۔ ایک چیز جو نہایت ضروری ہے، ہمارے ہاں بے صبری بہت ہے، ہمارے ہاں صبر نہیں ہے۔ یعنی آج کل کے دور میں بالخصوص جو گھریلو زندگی ہے، بالخصوص میاں بیوی کا جو رشتہ ہے، اس کے اندر زیادہ تنازعات کی جو وجہ بنتی ہے وہ بے صبری بنتی ہے۔ اور اسی پوائنٹ سے ہم شروع کریں گے، یہ جو بے صبری کی آپ نے بات کی اور جس طرح کا تعلق ہم اپنے جب پڑھتے ہیں اور جانتے ہیں جس ہستی کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں اس حوالے سے، تو میں چاہوں گی کہ تھوڑا سا اور آپ اسے بیان کیجیے گا تاکہ خواتین اس سے سیکھ سکیں، سمجھ سکیں، اور شاید بہت سی خواتین کے لیے وہ تقویت کا باعث بھی ہو۔ ایک بریک، اس کے بعد ہم حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک، اور ہمارے ساتھ ہمارے مہمان موجود ہیں۔ ازدواجی زندگی کے حوالے سے مفتی صاحب بات کر رہے تھے اور کچھ بتانے والے تھے جب ہم بریک پر گئے۔ جی مفتی صاحب وہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ جی، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ازدواجی زندگی میں زیادہ تر تنازعات کی جو وجہ بنتی ہے وہ بے صبری بنتی ہے اور استقامت کا نہ ہونا ہوتا ہے۔ اگر ہم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں دیکھتے ہیں تو آپ نے ہمیں یہ درس یعنی خواتین کو بالخصوص دیا کہ آپ کے شوہر کے جیسے حالات ہیں آپ اس کے مطابق سمجھوتا کر کے اس کے ساتھ چلیں۔ شوہر کی ذمہ داری اپنی جگہ ہے کہ وہ آپ کی تمام جائز ضروریات کو پورا کرے گا، لیکن اگر اس کے حالات اجازت نہیں دے رہے ہیں تو پھر آپ پر حق یہ ہے کہ آپ اس کے حالات کے مطابق اپنے آپ کو بنا لیں۔ اب جیسے دیکھیے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ خاتون جنت ہیں۔ تھوڑا سا ہماری خواتین تصور کریں، اپنے مبارک ہاتھوں سے چکی پیسا کرتی تھی، گھر کا کام کاج کیا کرتی تھی، اور روایات میں آتا ہے کہ ہاتھوں میں گڑے پڑ گئے تھے۔ اللہ اکبر!
خاتون جنت ہیں آپ، مقام کتنا اعلیٰ ہے، لیکن آپ اندازہ لگائیں دنیا میں کتنی سختی اور ہے۔ پھر ایک بار ایسا ہوا، اب آپ بھی تو مطالبہ کر سکتی تھی نا کہ یہ چیزیں مجھے اپنے گھر کی دہلیز پر دستیاب چاہیے، میں یہ کام نہیں کر سکتی، لیکن آپ نے اپنے عمل سے بتایا، اپنے عمل سے ہمیں اور سب خواتین کو سکھایا کہ جیسے شوہر کے حالات ہیں اس سے سمجھوتا کرو، اس پر اللہ تمہیں اجر عطا فرمائے گا۔ اور ایک بار ایسا بھی ہوا، آپ نے حضور کی بارگاہ میں یہ پیغام بھیجا، کہا کہ اللہ کے رسول آپ کے پاس بہت سے غلام آتے ہیں، خدام آتے ہیں، تو میں بھی چکی پیس پیس کر میرے ہاتھوں میں گڑے پڑ گئے ہیں، آپ کسی ایک غلام کو مجھے عطا کر دیجئے تاکہ کچھ کام کاج میں اس سے کروا لوں۔ تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر چاہتے تو آپ کے پاس بہت غلام آتے تھے، آپ دے سکتے تھے، لیکن یہ بات کے لیے پھر ایک درس ہو گیا، ایک سبق ہو گیا، ایک تعلیم ہو گئی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری بیٹی میں تمہیں کچھ وظائف پڑھنے کے لیے بتا دیتا ہوں، اگر تم وہ پڑھو گی تو تمہاری تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ اور وہ آپ علیہ السلام نے جو تسبیح فاطمہ کے نام سے مشہور ہے، 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر، فرمایا یہ رات کو پڑھ لیا کرو، تمہاری ساری تھکاوٹ دور ہو جایا کرے گی۔ اب آپ دیکھیے کہ آپ نے کیا کیا کہ اپنے شوہر کے ساتھ جس طرح کے حالات تھے ان کے ساتھ محبت سے زندگی کو قائم رکھا۔ اچھا ایک اور چیز، ایک عورت کی ایک عفت، اس کی ایک عصمت ہوتی ہے، اس کی ایک عزت ہوتی ہے، اس کا آپ نے کتنا خیال رکھا، چونکہ جتنا ایک خاتون خود اپنی عزت اور اس کا جو احترام ہے اسے بحال رکھتی ہے تو معاشرے میں وہ چیز قائم رہتی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ آپ خاتون جنت ہیں، آپ کی اتنی عزت اور حرمت ہے کہ جب میدان محشر سجے گا، اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا کہ تمام میدان محشر کے لوگوں کو یہ حکم ہوگا کہ اپنی گردنیں جھکا لو، کیونکہ خاتون جنت تشریف لا رہی ہیں۔ آپ میدان محشر میں سے گزریں گی، تمام لوگوں کے سر جھکے ہوئے ہوں گے۔ اچھا دنیا میں اب آپ کا عمل کیا ہے؟ آپ دیکھیے دنیا میں جب آپ کا وصال ہونے لگا تو آپ نے یہ وصیت کی تھی، یعنی اپنی عزت کی خود کتنی حفاظت اور احترام آپ نے کروایا، کہا کہ میرا جنازہ رات کے وقت میں اٹھایا جائے، دن کے وقت میں نہ اٹھایا جائے۔ یعنی جس خاتون کو خود اپنی عزت اور اس کا احترام اور لحاظ ہوگا، اللہ بھی اس کی عزت میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ یہ آپ نے اپنے عمل سے ہمیں دنیا میں کر کے بتایا ہے۔ بچوں کی تربیت کے حوالے سے اگر آپ چلے جاتے ہیں، اچھا اس میں ایک دو چیزیں، ایک تو یہ بڑی عمدہ بات ہے، ظاہر ہے کیونکہ ہمارے یہاں معاملات خاص طور پہ ازدواجی زندگی میں جب فائنانس سے ریلیٹڈ، پیسے سے ریلیٹڈ خراب، کاروبار سے ریلیٹڈ خراب ہونے لگتے ہیں تو دل میں برائی آتی ہے اور انسان بڑے سارے فیصلے اور اس طرح کی سوچ پنپتی ہے۔ تو اس کے حوالے سے آپ نے فرمایا۔ ایک اور بات بتائیے مفتی صاحب، ایک عام طور سے ہمارے یہاں جملہ کہا جاتا ہے کہ پیسہ عورت کی قسمت سے آتا ہے اور بچے جو ہے وہ مرد کی قسمت سے ہوتے ہیں، اس میں کوئی حقیقت ہے؟ یہ عام طور سے بات میں نے کئی بار سنی ہے۔ ویسے تو یہ ایک مفروضہ ہے اور ایک جملہ ہے جو زبان زد عام ہے، لیکن اس کو اگر ایک اور پہلو سے دیکھیں تو اس کا کچھ نہ کچھ حصہ اس میں شامل ہے۔ مثال کے طور پر اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر تم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو تو تمہارے رزق اور عمر میں اضافہ کر دیا جائے گا۔ تو ہمیں یہ حدیث پڑھنے کے بعد پتہ چلا کہ کسی نیکی سے اور کسی کے ساتھ کچھ تعلق سے بھی ایسا ہو جاتا ہے کہ انسان کی چیزوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ بالکل اس طرح یہاں پر بھی ہم اس پہلو سے اگر دیکھیں تو یہ بات درست ہے کہ جب آپ کا کسی سے تعلق قائم ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کی قسمت آپ کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہو، چاہے وہ مالی اعتبار سے ہے یا کسی بھی حیثیت سے ہے، تو اس سے تعلق قائم ہونے کی وجہ سے آپ کے رزق میں بھی اضافہ ہو جائے۔ اور پھر اس کا زیادہ جو تعلق ہے جس پر ہم توجہ نہیں دیتے وہ یہ ہے کہ آپ کا حسن سلوک، اصل میں آپ کے رزق میں برکت جو چیز لے کر آتی ہے اور آپ کے گھر میں سکون جو چیز لے کر آتی ہے نا، وہ آپ کا حسن عمل ہے۔ یعنی آپ انسانیت کا احترام کتنا کرتے ہیں، آپ جس سے رشتہ ازدواج میں منسلک ہو چکے آپ اس کا لحاظ کتنا کرتے ہیں، اس کو آپ کتنا احترام انسانیت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اس کے حقوق آپ کتنا پورا کرتے ہیں، اس وجہ سے آپ کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ بہرحال اس چیز میں پھر ضرورت، زندگی جب آگے بڑھتی ہے، مسائل پیدا ہوتے ہیں، اس میں ایک استقامت کی بھی ضرورت پڑتی ہے کہ آپ کے جیسے حالات ہیں آپ کو چاہیے کہ آپ اس پر استقامت اختیار کر لیں، جلد باز نہ بنیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن بھر کام کیا کرتی تھی، لیکن رات کو جب اللہ کے حضور میں کھڑی ہوتی تو پوری رات ایک سجدے میں گزر جایا کرتی تھی۔ ایسی عبادت اور ایسی ریاضت، اب یہ جب دونوں چیزیں ملتی ہیں نا، یہ آپ کی زندگی کو خوشحال بنا دیتی ہیں، یہ پرسکون بنا دیتی ہیں۔ میں اپنی بہنوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ سب کچھ دنیا نہیں ہے، اب بے شک دنیا کو ضرورت کے مطابق استعمال کریں، لیکن آپ اس کے ساتھ ساتھ
اس طرح کے جو وظائف یا اس طرح کے جو اعمال آپ کو بتائے جا رہے ہیں اس کو زندگی کا حصہ بنائیں. آپ دیکھیے گا آپ کی زندگی پرسکون ہو جائے گی، کیونکہ اللہ کا یہ وعدہ ہے الا بذکر اللہ وتطمئن القلوب. یہ جو دلوں کی راحت ہوتی ہے، یہ جو اطمینان قلب ہے، یہ پیسے سے نہیں آتا، یہ گاڑی بنگلے سے، شہرت سے، کسی اچھے سٹیٹس اور منصب سے نہیں ملتا، یہ اللہ کے ذکر سے ملتا ہے. اور اللہ کا ذکر یہ ہے کہ جو اللہ نے حکم دیا وہ کریں. مثلا ایک شوہر کو یہ حکم دیا تم اپنی بیوی کے ساتھ اچھے تعلقات سے رہو. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں خیرکم لأہلی، فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے. اور حضور فرماتے ہیں میں تم میں سے سب سے زیادہ اپنے گھر والوں سے حسن سلوک کرتا ہوں. جب اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنی ازواج سے بہترین سلوک کرتے ہیں تو یہ شوہر کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے ساتھ حسن سلوک کرے. اچھا، کچھ حقوق بیوی پر لازم کر دیے کہ وہ شوہر کا احترام کرے گی، وہ اس کی جان مال عزت آبرو ہر چیز کی حفاظت کرے گی، وہ اسے مطلب اس جہت سے بڑا سمجھے گی کہ یہ میرا شوہر ہے. احترام انسانیت میں سب برابر ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ عورت کو کم تر کر دیں اور مرد کو زیادہ کر دیں، بلکہ احترام انسانیت میں قرآن نے سب کو ایک جیسا ہی ذکر فرمایا. یہ جو تخلیق ہے نا انسان کی تخلیق کے بارے میں قرآن نے یہ قاعدہ اور اصول بتایا ہے جہاں مرد اور عورت کو برابر کا درجہ دیا. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء. اور اسی طرح خواتین کا ایک مقام اور مرتبہ یہ بھی رکھا گیا ہے کہ وہ معاشرے میں انسان کی بقا کی ضامن ہوتی ہیں. ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا، یعنی اللہ نے خواتین کو یہ مقام الگ سے عطا کیا کہ انسانی معاشرے کی بقا ان پر منحصر ہے. اور اسلام نے یہ بھی کہا کہ جو خواتین ہیں، بالخصوص مرد حضرات کے لیے یہ میں عرض کر رہا ہوں، اور ان والدین کے لیے جو بیٹے اور بیٹیوں میں ایک تفریق پیدا کر دیتے ہیں، دین اسلام یہ کہتا ہے کہ خواتین میں امتیازی سلوک برتنے کی کوئی اجازت نہیں، ہرگز اجازت نہیں ہے. بلکہ اللہ کے پیارے رسول نے یہ فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اعدلوا بین اولادکم، کہا اپنی اولاد کے درمیان عدل کرو، انصاف کرو، چاہے وہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے. بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے. اور بیٹا بیٹی اور اولاد کے حوالے سے آپ تربیت کے حوالے سے بھی کچھ فرما رہے تھے جس کو ہم کنٹینیو کریں گے. ایک بریک یہاں آ گیا، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک خواتین و حضرات. اور اس وقت ہم بات کر رہے ہیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے حوالے سے، اور جو معاملات ایک خاتون ہونے کی حیثیت سے دنیا میں ان کے رہے، جبکہ ہم سب جانتے ہیں کہ جنتی خواتین کی سردار وہ ہیں، لیکن اس کے باوجود دنیا میں اگر کٹھن حالات تھے تو اس کا بھی مقابلہ انہوں نے کیا. جس طرح سے اپنی خوش اسلوبی کے ساتھ زندگی گزاری، وہ آج کی خواتین کے لیے مشعل راہ ہے. اور اس حوالے سے ہم نے مختلف پہلوؤں میں ان کا ذکر کیا، اور جس پوائنٹ سے ہم بریک پہ گئے وہ بات تھی بچوں کی تربیت کے حوالے سے. تو مفتی صاحب اس کو بھی کنکلوڈ کر لیجئے اور جو آپ کہنا چاہتے ہیں، کیونکہ آگے پھر پروگرام کا وقت کم ہے. جی دیکھیں، خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر ہم ماؤں کو پیغام دینا چاہیں کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کیسے کریں اور آپ کی سیرت سے کس طرح کا کوئی پیغام ملتا ہے. دیکھیں، دو لفظ ہمارے ہاں زبان زد عام ہے، تعلیم اور تربیت. تعلیم نام ہوتا ہے کہ آپ کوئی چیز تھیوری پڑھا دیتے ہیں، لکھی ہوئی عبارت پڑھا دیتے ہیں، چاہے خود پڑھا دیں یا آپ اسے کسی ادارے کے اندر بھیج کر پڑھا دیں. اور تربیت نام ہوتا ہے عمل کا، اور عمل بھی بچوں سے نہیں بلکہ جو تربیت کرنے والا ہے اسے خود عمل کرنے کا نام تربیت قرار دیا گیا. تعلیم تو ہمارے ہاں بہت ہے، اور تعلیم پر بڑی توجہ ہے آج کل ہمارے ہاں، اس کے لیے ادارے وجود میں آ رہے ہیں، لوگ اپنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں، لیکن تربیت کا بڑا فقدان ہے. اب اگر ہم آپ کی سیرت سے دیکھنا چاہتے ہیں تو تربیت یہ ہے کہ آپ نے بچے کے سامنے گھر میں سچ بولا تو بچہ بھی سچ بولے گا. آپ نے کسی کا ذکر پسے پشت گھر میں بیٹھ کر کیا اور اس کے بارے میں کوئی برے الفاظ نہیں کہے، آپ نے غیبت نہیں کی، چغلی نہیں کی، اسے برا بلا نہیں کہا، وہ بچہ آپ سے سیکھے گا. یہ تربیت ہے. آپ نے اپنے بڑوں کا بچوں کے سامنے احترام کیا تو وہ بچہ اس احترام کو سیکھے گا. الغرض جتنے بھی معاملات آپ جو بچے کو دینا چاہتے ہیں وہ سب پہلے آپ کو خود کرنے ہوں گے.
اور دیکھیے کیا حسن عمل اور کیا بہترین تربیت کا انداز ہے اس گھرانے کے اندر کہ بچوں کے سامنے ظاہر ہے جس گھرانے میں قرآن اتر رہا ہے اور جس گھرانے کے اندر جو ہے فرشتوں کا بھی نزول ہوتا ہے، جس کی تطہیر کا اللہ نے اعلان کیا، وہاں سے سیکھنے والے بچے. حضرت امام حسن حسین کے بارے میں ایک واقعہ چھوٹا سا آتا ہے. آپ نے ایک بڑی عمر کے شخص کو دیکھا کہ وہ وضو کر رہا ہے لیکن وہ غلط انداز میں کر رہا ہے، تو آپ کی زبان نے اس بات کی اجازت نہیں دی کہ اپنے سے بڑے شخص کو جا کر یہ کہہ دیں کہ تم غلط وضو کر رہے ہو، بلکہ یہ کہا کہ ہم وضو کرتے ہیں، آپ ہمارا وضو دیکھیے کیا ہم صحیح کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. یہ ہے وہ تربیت. اب یہ ادب کہاں سے سیکھا، یہ احترام کہاں سے آیا؟ یہ اپنے گھر کے ماحول سے، اپنے والدین کی تربیت سے آیا. پیغام میرا یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اگر ایک اچھا انسان بنانا چاہتے ہیں، معاشرے کا اچھا فرد بنانا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ والدین اپنے گھر کے ماحول میں یہ چیزیں لاگو کریں گے. دیانتداری ہو، سچائی ہو، عبادت بھی ہو، تقوی بھی ہو، بچوں کے سامنے ادب احترام بھی ہو. یہ ساری باتیں جب آپ اپنے گھر کے اندر لاگو کریں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کا بچہ وہاں سے سیکھ کر جب باہر جائے گا تو وہ آپ کی شخصیت کا تعارف ہوگا، وہ آپ کی پہچان ہوگا. صحیح. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کی تشریف آوری کا. اور عمار بابر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. پروگرام کا اختتام ہم کلام کے ساتھ کریں گے. آپ سب اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے.